अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा का मुताला हमारा जारी है तफ़हीमुल कुरान से। इसकी 18 रुकू हम पढ़ चुके हैं। कल हमने 18वें रुकू का मुताला किया था, जिसमें हमने जो है ये अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया था कि हम अपना रुख जो है वो एक तरफ रखें ताकि हमारा जो है हमारे मुकाबले में जो लोग हैं उनको कोई हुज्जत ना मिले हमारे ख़िलाफ़ कि इनके पास कोई एक रास्ता नहीं है जिस पर ये इत्तेफाक कर लें। और खाना काबा की तरफ एक रुख करने का मतलब ये है कि ये हमारी तौहीद की ज़ाहिर करता है और हमारी इत्तेहाद तौहीद से हमारा इसी से हमारी ये इत्तेहाद को ज़ाहिर करता है। फिर इसमें जो है हमने आखिर में इस रुकू के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमने जो है ये भी पढ़ लिया कि हमारा जो रुख जो है वो खाना काबे की तरफ होना चाहिए। हमारी इमामत का भी वो हो गया, चेंज हो गया। पिछले रुकुआत में हमने पढ़ा था कि इमामत जो है बनी इसराइल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंतकिल कर दी गई और हम जो है उनको इमामत से माज़ूल कर दिया गया। फिर यहाँ पे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रुकू के आखिर में कल हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद बताया गया कि आपके दरमियान हमें एक जो है रसूल बनाकर भेजा है जो आपको मेरी आयत पढ़ के सुनाता है, तज़किया करता है और किताब की तालीम देता है। फिर इसके बाद जो था कि तुम मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो। ठीक है, आज इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अस्ताइनु मदद मांगो, मदद लो, बिस्सब्री सब्र से, वस्सलात और नमाज से। यानी एक फ़िज़िकल वो है, फ़िज़िकली आपने किस चीज़ से मदद लेनी है, नमाज से, यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। और जो इंटरनली आपको करना है वो है सब्र के साथ अपने हर मामलात में सब्र अपने मुज़ाहरा करना है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यानी इमामत के मनसब पर मामूर करने के बाद अब इस उम्मत को ज़रूरी हिदायत दी जा रही हैं, मगर तमाम दूसरी बातों से पहले इन्हें जिस बात पर मुतनब्बिह किया जा रहा है वो ये है कि ये कोई फूलों का सेज या बिस्तर नहीं है जिस पर आप हजरात लिटाए जा रहे हों। ये तो एक अजीम शान और पुरखतर खिदमत है जिसका बार उठाने के साथ ही तुम पर हर किस्म के मसाइब की बारिश होंगी। सख्त आजमाइशों में डाले जाओगे, तरह तरह के नुकसानात उठाने पड़ेंगे। और जब सब्र व सबात और अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ इन तमाम मुश्किलात का मुकाबला करते हुए खुदा की राह में बढ़ते चले जाओगे, तब फिर तुम देखना कि तुम पर कितनी अनायात की बारिशें होंगी। यानी इस बारी खिदमत का बोझ उठाने के लिए जिस ताकत की ज़रूरत है वो तुम्हें दो चीज़ों से हासिल होंगी। एक तो ये कि सब्र की सिफत अपने अंदर परवरिश करो और दूसरी ये कि नमाज के अमल से अपने आप को मजबूत करो। आगे चलकर मुख्तलिफ़ मकामात पर इसकी तशरीहात मिलेंगी कि सब्र बहुत ही अहम तरीन अखलाकी औसाफ के लिए एक हमारे पास जामे उन्वान है और हकीकत में ये वो कामयाबी की कुंजी है जिसके बग़ैर कोई शख्स किसी मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। इसी तरह आगे चलकर नमाज के मुतालिक भी हमें तफसील से मालूम होगा कि वह किस किस तरह मोमिनीन अफराद और मोमिनीन की जो जमात होती है उसको इस कार्य अज़ीम के लिए तैयार करती है। वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, और तुम ना कहो लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, वो लोग जो मारे जाएं अल्लाह की राह में उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, ऐसे लोग तो हकीकत में ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, मगर तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं होता। यहाँ पे हम देखें तो एक लफ्ज़ आ रहा है मौत का, और मौत का हम बज़ाहिर इंसान जो है वो सुनता है तो उसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, हिम्मत शकन वर्ड है और हम पे इस तरह के असरात इसके आते हैं। इसलिए यहाँ पे मना किया गया है कि जो शुहदा फ़ी सबीलिल्लाह हैं, अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो, क्योंकि
اس سے جماعت کے لوگوں میں جذبہ جہاد و قتال اور روح جاں فروشی کے سر پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ یعنی جہاں ہم کسی اپنے اپنے عزیز کا، کسی کے مرنے کا ذکر سنتے ہیں تو یہ ہمارے اعصاب پہ کافی اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمارا ایک جہاد جو ہماری زندگی میں ایک اہم عنصر ہے ہماری استقامت دین کے لیے، دین کے قائم کرنے کے لیے، تو اس میں جو ہے اگر کوئی شہید ہو جائے تو اسے مردہ نہ کہو تاکہ تمہارے ساتھیوں کی حوصلے پست نہ ہوں۔ اس کے بجائے ہدایت کی گئی ہے کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور جمائے رکھیں کہ جو شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ اس سے روح شجاعت بھی تازہ ہوتی اور تازہ رہتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے کہ کن سے کہا گیا ہے کہ کن کن چیزوں سے آزمائش ہوگی، اور یہ آزمائش کہا کہ ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، یعنی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہاں پہ تاکیدی وہ کہا گیا ہے کہ لازم و ملزوم یہ جو ہے ہماری یہ آزمائش ہوگی۔ کن کن چیزوں سے؟ خوف و خطر سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصانات سے، اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے، یعنی جو ہے ہماری آمدنیاں جو ہے اس میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہاں سے ہم جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو جو ہے ہمیں سب کچھ یہاں مل جائے گا، یا اس سے یہ نہیں ہے کہ جو یہاں پہ کفار کو جو کچھ دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس دنیا میں ہی سب کچھ دیا جا چکا ہے اور ان کا آخرت میں کوئی ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اس سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حکم کر دیا کہ تم نے جو راہ چنی ہے یہ راہ بہت ہی کھٹن ہے، بہت ہی وہ پرخطر ہے، تو اس میں ہمارے پاس یہ آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ اور جب یہ پہلے ہی اس سے پہلے ہی ہمیں کہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کن کن چیزوں سے مدد لینی ہے، صبر اور نماز سے، اور پھر آگے صبر کے ہی متعلق ایک اور وہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو وہ کہیں، کیا کہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ذرا سی بھی مصیبت آئے یا کوئی ہمیں ایسی ہمارے پاس آزمائش آئے جس سے ہمیں کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، یا کوئی ہمیں جو ہے اس طرح سے ہمیں ذہنی یا جسمانی جو ہے اس سے ہمیں تکلیف پہنچے، ایذا پہنچے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں الفاظ سکھا دیے ہیں کہ ہمیں اس موقع پر ہمیں جو الفاظ کہنے ہیں وہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کس طرح کے معنی رکھتا ہے کہ اس سے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ یہ نہ صرف ظاہری طور پر ہمیں اپنے منہ سے ان الفاظ کا اظہار کرنا ہے، بلکہ ہمیں دل سے بھی اس کے قائل ہوتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جو ہماری جو بھی چیز قربانی بھی ہوئی ہے وہ گویا ٹھیک ہے، وہ اپنے صحیح مصرف میں استعمال ہوئی ہے، جس کی چیز تھی اسی کے کام آ گئی، اور یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، یعنی بہرحال ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، آخر کار دیر یا سویر جانا اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہوں۔ یہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں اور اسی حالت میں اپنی موت کے ہی وقت پر کسی بیماری یا حادثے کے شکار ہو جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ انہیں خوشخبری دے دو،
ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یعنی خوشخبری کن لوگوں کو دے دی گئی ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جو اللہ تعالیٰ آزمائشیں ان پر ڈالتا ہے، چاہے وہ جان و مال سے ہے، اولاد سے ہے، بھوک سے ہے، افلاس سے ہے، تو ایسی لوگ ان لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اس موقع پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ عنایات ہیں، انعامات ہیں۔ اس دن ان کا رحمت اس پر سایہ کرے گی جس دن ان کو اس کی شدید ضرورت ہوگی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے حج کا بارے میں، اس کا آیت آ رہی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ذو الحج کی مقررہ تاریخوں میں کعبے کی جو زیارت ہوتی ہے اس کا نام حج ہے۔ ان تاریخوں کے سوا دوسرے کسی زمانے میں جو کعبے کی زیارت ہوتی ہے، کعبہ جایا جاتا ہے، وہ عمرہ کہلاتا ہے۔ اچھا، صفا اور مروہ کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں جو مسجد حرام کے قریب ہیں، ان کے درمیان دوڑنا جو ہے یہ حج کے مناسک میں سے ہے تھا، جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکے اور آس پاس کے تمام علاقوں میں مشرکانہ جہالت پھیل گئی تو صفا اور صاف اور مروہ پر نائلہ کے استحان بنا لیے گئے، ان کے گرد طواف ہونے لگے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا اور مروہ کی سعی حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا محض زمانہ شرک کی ایجاد ہے، اور یہ کہ اس سعی سے کہیں ہم ایک مشرکانہ فعل کے مرتکب تو نہیں ہو جائیں گے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے ہی سے سعی بین الصفا و مروہ کے بارے میں کراہت موجود تھی، کیونکہ وہ منع کے متعقد تھے اور اصاف و نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔ یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے۔ انہی وجہ سے ضروری ہوا کہ مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا جائے جو صفا اور مروہ کے بارے میں پائی جاتی تھی، اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان سعی کرنا یعنی دوڑنا حج کے اصلی مناسک میں سے ہے، اور یہ کہ ان مقامات کا تقدس خدا کی جانب سے ہے، نہ کہ اہل جاہلیت کی من گھڑت باتیں ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اب آگے جو کہا گیا کہ جو بھی کام کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو رضا اور رغبت سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اب یہ کہ اس سے یہی بہتر تو یہ کہ کام آپ دلی رغبت کے ساتھ کرو، ورنہ اللہ کا حکم تو جو ہے ہر حال میں بجا لانا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور خود ہدایات کو چھپاتے ہیں، وہ حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کن لوگوں پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ یہ ساری ہدایت سب کے سامنے ہے، کتابیں بیان ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو یہ خاص ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علم ہے، ان کے جو آدھا علم لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور آدھا نہیں پہنچاتے، یا آپ اس کو دوسرے معنوں میں اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب آ گئی، تمام ہدایات آ گئیں، لیکن ہم عملی زندگی میں
کچھ چیزوں پہ عمل کرتے ہیں جو ہمیں آسان لگتی ہے، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، جو ہمیں مشکل لگتا ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہم دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے جو اللہ کی آیات کو چھپانے والی بات ہے، اللہ کی ہدایت کو چھپانے والی بات ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک تو یہودیوں کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے ہاں ایک بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشہ وروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور جو عام لوگ تھے ان کو درکنار خود یہودی عوام تک اس کو ہوا نہ لگنے دیتے تھے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلیں تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی، بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا، اپنے قول و عمل سے یا اپنے خاموشی سے الٹی سند جواز عطا کرنے لگے۔ یعنی تو یا تو اپنا اس پہ کوئی اپنے الفاظ کا اظہار کرتے ہی نہیں تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے، یا اپنے کسی قول سے یا بات سے جو ہے اس کو صحیح قرار دیتے ان کی غلط باتوں کو۔ اس سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے۔ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ یہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپا کر رکھے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اب جو لوگ سمجھ جائیں کہ وہ یہ کام غلط کر رہے تھے، وہ اپنا ان کو جو ہے ریئلائز کر لیں اس بات کو، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اصلاح کریں، اور جو کچھ جو انہوں نے چھپایا لوگوں تک نہیں پہنچاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، لوگوں تک پہنچانے لگے، تو اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہاں پہ کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے ہمیں ایک مفہوم ملتا ہے انکار کا، اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ ایمان کے معنی ہیں ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہیں نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے، اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کرے، یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایت کو واحد منبع و علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ تیسرا یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایت اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ چوتھا یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنے تعصبات کی بنا پر میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ پانچویں یہ کہ پیغمبر نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ چھٹا یہ کہ نظری کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے، اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے، اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے۔ یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی ہے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اسی کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرے، اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو۔
اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ غدر اور بے وفائی کرے۔ اس نوع کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکرے پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی کفر کو ہم دو معنوں میں، ایک تو یہ کہ انکار کرنا، اس میں ہم نے مختلف اس کی پڑھ لی کہ کن کن معنوں میں یہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایمان ہے، اور دوسرا جو ہے شکر ادا کرنا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے خالدین فیہا، یعنی جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان پر کن کن کی نام لعنت بیان کی گئی ہے؟ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، یعنی نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، کمی ہوگی، اور نہ ہی انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہاں تک ہمارا رکوع نمبر 19 تک کا جو مطالعہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں ہم نے 163 آیت تک کا مطالعہ کمپلیٹ کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا، اور ان میں اتنی ضروری جو ہدایات دی گئی ہیں اور ہمیں عملی زندگی میں جو بتایا گیا ہے، ہمیں روز ان سے واسطہ بھی پڑتا ہے۔ کبھی ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی، کبھی ہمیں اولاد کی صورت میں یا کسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، کبھی ہمیں جو ہے مال کی صورت میں، جو آج کل عام ہے، جو حالات چل رہے ہیں، تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس چیز سے مدد لینی ہے۔ ظاہراً ہمیں نماز سے مدد لینی ہے، اور انٹرنلی جو ہمیں اس میں مضبوط کرے گی وہ صبر ہے۔ ان دونوں چیزوں سے ہمیں مدد لینی ہے، اور اس موقع پہ ہمیں زیادہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن کے سمجھنے کو اور ہمیں قرآن کے سمجھنے والا بنائے، ہم نے جو کچھ اس میں پڑھا اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں امت وسط جو بنایا گیا ہے وہ اس کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔